brink of World War III? World War III has already started. The World War is already upon us. A new nuclear deal after Trump pulled out of an earlier agreement during his first term. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आज बात करनी है कि दुनिया इंतहाई नाजुक मोड़ पे कैसे खड़ी है, और साथ आपको ये बताना है कि चीन ने अमेरिका के ऊपर बड़ा वार किया है, और साथ ये भी है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने बड़ा पहले कह दिया था कि मुज़ाकरात टाइम पास करने का थोड़ा सा छोटा सा बहाना है, क्योंकि जंग मैंने कहा था कि ईरान पे लाजमन मसल्लत की जाएगी। ये मेरी जजमेंट है, जंगें नहीं होनी चाहिए, जंगों से बचना चाहिए। कोई जंग नहीं मांगता मुल्क, और जंग होनी भी नहीं चाहिए, इंसानियत का ज़िया होता है। मुसलमानों की पहले बहुत सारी शहादतें हो चुकी, लेकिन दुनिया ने एक टाइम पे आके ख़त्म भी होना है। तो ये मुल्की जो फसादात हैं, ये आपको पता है कि होते रहते हैं, और जैसा कि आपने देखा है कि 2024 और 2025 ईरान और इसराइल की कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो खित्ता है पूरा मिडल ईस्ट का, जिसमें ख़ास तौर पे जो हमारे गज़ा फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, उस पे तमाम जो मुसलमान हैं, वो मेरे ख़्याल में ये हो नहीं सकता कि वो हल्का सा भी सोचें कि इनका साथ देना या नहीं। हर मुसलमान दिल से इनके साथ है, लेकिन दिल से साथ होने के अलावा जो अभी ज़रूरत है वो जनाब वहाँ जाके उनकी मदद करने की है। बहरहाल सबसे पहले एक बड़ी अहम जो बात है कि दुनिया जो है वो इंतहाई नाजुक मोड़ पे तो खड़ी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसराइल के बाद अमेरिका और चाइना, ये दो मुल्क हैं जो एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, और ये जो जिसे कहते हैं मुआशी किस्म की जो लड़ाई है मईशत के हवाले से, ये फ़िलहाल शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे एक दूसरे की मईशत को कमज़ोर किया जा सकता है टैक्स लगा के। लेकिन ट्रंप सोचता नहीं है। ट्रंप बाकायदा चवली मारने के बाद फिर 90 दिनों के लिए रोक भी देता है कई मुल्कों के ऊपर टैक्स, और फिर उससे पहले वो जनाब मौसूफ और ट्विटर पे एक ट्वीट भी पहले करता है, अगले दिन फिर अनाउंस करता है, और उस टाइम वो टाइम होता है सुबह का जब स्टॉक मार्केट का टाइम होता है कि लोगों ने बिजनेस करना या नहीं। तो ये सारे पैसे बनाने के तरीके हैं, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चलते हैं कि तजारती जंग में चीन का अमेरिका पर वार, बहुत बड़ा वार ये है कि अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनियां जो हैं, बोइंग जो कंपनी है ना, बोइंग से जहाज़ों की डिलीवरी रोकने का हुक्म दे दिया है। जनाब ये आई है बात सामने कि तजारती जंग, ये बेसिकली तजारती जंग हो रही है। तजारती जंग में अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं, जिसके बायस आलमी मार्केट में गैर यकीनी की कैफियत जो है वो बढ़ रही है। चीन ने अमेरिका और अमेरिका पे जो वार किया, अपनी एयरलाइंस जो है उसको हुक्म दिया चीन ने कि वो अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारों की डिलीवरी जो है, जो तैयार ले रहे थे, वो फौरी तौर पर रोक दे। ब्लूमबर्ग मैगजीन है, उसके मुताबिक चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारों की डिलीवरी बंद करने का हुक्म दिया, और साथ साथ ये भी कहा कि अमेरिका से जहाज़ों के जो पुर्जे आ रहे थे उसकी खरीदारी भी फौरी तौर पर रोक दी जाए। तैयारों से मतलब पुर्जों की खरीदारी रोकने के चीन के इकदाम से जनाब मुल्क में परवाज करने वाले जेट तैयारों की जो देखभाल के जो अखराजात हैं उसमें गैर मामूली इजाफा हो सकता है। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। चीनी हुकूमत बोइंग जेट तैयारों को लीज पर देने वाली एयरलाइंस को मदद फराहम करने के तरीकों पर भी गौर कर रही है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के फौरी बाद दुनिया की दो बड़ी मईशतें चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% ड्यूटी आयद की, यानी कि जो चीज़ें अमेरिका से चीन में आएंगी उस पे चीन ने 125% टैक्स लगाता है ड्यूटी, ताकि अमेरिका की चीज़ें महंगी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा चाइना में, और लोग चाइना की चीज़ें खरीदेंगे। तो उधर जो चाइना की चीज़ें जाती हैं अमेरिका में, अमेरिका ने उस पे 145% टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया है, और उस 145% टैक्स जो होगा उससे चाइना की जो वहाँ पहुँचती हैं अमेरिका में चीज़ें वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी। रात का पिछला पहरा नींद बहुत सख्त आ रही। बहरहाल दूसरी तरफ आ जाते हैं। अभी मुझे सुनने को मिल रहा था कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान
مذاکرات ہو رہے تھے، فی الحال دوبارہ وہ اس دفعہ ہونے تھے آج اور رک گئے ہیں اس ہفتے، اور وزارت خارجہ امریکہ کی طرف سے دوبارہ دھمکی آئی کہ براہ راست اب ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو ایران نہیں کرنا چاہتا بھائی، یہ میں آپ بتاؤں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایک اور میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بیان آیا بہت بڑا، جو آپ کو فوری طور پہ بتانا ہے۔ دیکھو یہ بہت نازک موڑ ہے دنیا میں، دنیا اس وقت انتہائی نازک موڑ پہ اس لیے ہے کہ میں بڑا پہلے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور میں بڑا پہلے سے آپ کو کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ قریب ہے، بس ہونی ہے، پہنچی نہیں ہوئی لیکن ہے آگے۔ میں بڑا پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا ہے، جو ملک اس طرف جا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال ایران امریکہ جوہری مذاکرات کے بارے میں ایران جو ہے وہ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ یہ جناب ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا، آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہیں، آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کے بارے میں زیادہ پر امید نہ ہو تو نہ مایوس ہو۔ یہ بھی کہہ دیا قانون سازوں سے ملاقات کے دوران آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بدترین دشمن کے ساتھ مذاکرات سے مطمئن ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ یہ بلا آخر بے نتیجہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا کہ یہ بے نتیجہ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسے ایران کے مستقبل سے جوڑنے سے گریز کریں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ بلا آخر معاہدہ ایسا عمل تھا، ٹھیک ہے، جسے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس پر پہلے مرحلے سے بہتر عمل درآمد کیا گیا، جو پہلے جو مذاکرے ہوئے مذاکرات جو آپس میں ہوئے۔ تہران کی جانب سے یہ اقدام ایرانی عوام میں ایران امریکہ مذاکرات سے بڑھتی امیدوں کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تہران کی جانب سے یہ اقدام ایرانی عوام میں ایران اور امریکہ مذاکرات سے بڑھتی ہوئی امیدوں کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ جو لوگ ایران والے ہیں جو اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرات کر کے امریکہ کے ساتھ تو جنگ نہیں ہوگی، ان کو بتایا گیا کہ انہیں پر امید کوئی نہ ہو، وہ مذاکرات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا دوسرا ایک اور بات ہے، چند دنوں میں ایرانی کرنسی، ہاں بڑا اہم ہے یہ جو پہلو، یہ آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے کہ چند دنوں میں ایرانی کرنسی میں ڈالر کے مقابلے میں، جو ایرانی کرنسی ہے ڈالر کے مقابلے میں 20% اضافہ ہوا تھا، جس سے ایرانی عوام میں امید پیدا ہوئی ہے کہ ایران کی اقتصادی تنہائی ختم ہونے کے لیے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جناب یہ والی بات بھی چل رہی ہے۔ اچھا سب سے پہلے 2-4 باتیں جو میں وی لاگ کے اس پارٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ اگر بڑا اہم ہے، یہ بھی آپ نے یہ سکان لگا کے سننا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل کشیدگی میں جو اضافہ ہے اور 2024 سے 2025 کی صورتحال ہے، میں وہ تھوڑا سا بتاؤں گا، پھر آپ کو تیسری عالمی جنگ کے امکان جو ہیں اس پہ لے کے جاؤں گا، اور لیکن خطرہ کیوں موجود ہے جنگ کا میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آپ تیار ہو جائیں۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ حالیہ مہینوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملے اور جوابی کارروائیاں آپ کو پتہ ہوئی ہیں۔ جناب ایران کے جوہری پروگرام پر بھی دنیا، خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ اپنے خود بنا کے بیٹھے ہوئے ایٹم بم، اپنے ایٹم بم بنا کے رکھی جا رہے ہیں، لیکن کوئی اور ملک نہ بنائے، چودراہٹ اور بدماشی چک رہے ہیں۔ اچھا جی، امریکہ نے اب تک ایران کے خلاف سخت معاشی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن براہ راست جنگ سے ابھی بھی گریز کیا ہے۔ امریکی عوام اور سیاسی قیادت دونوں بڑی جنگ سے اجتناب چاہتے ہیں، جب تک وہ کہتے ہیں کہ بڑا واقعہ نہ ہو جائے تو۔ اچھا سعودی عرب، یو اے ای، قطر وغیرہ ایران کی رویے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کھلی جنگ نہ ہو۔ ایران کا اثر رسوخ جو ہے لبنان میں حزب اللہ، شام، عراق اور یمن حوثیوں کے ذریعے بڑھتا جا رہا ہے۔ روس ایران، یہ بڑا اہم ہے، روس، چین اور ایران کا بلاک یہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ تینوں ممالک امریکہ کے خلاف سفارتی، فوجی اور تکنیکی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ چائنا، ایران اور روس، اور چائنا نے آپ کو بتایا روس نے تو خیر جو کرنا تھا وہ کر ہی لیا ہے، یوکرین پہ ابھی لڑائی چل رہی ہے اس کی، لیکن چائنا نے جناب امریکہ کو ٹیرف کے مقابلے میں اپنا ٹیرف بھی، اپنا ٹیکس بھی لگائی جا رہے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا جو ان کی آپس کی جو چل رہی ہے نا ٹسل،
وہ اپنی جگہ پہ قائم آئی. میں آپ کو تجارتی بیسکلی جنگ ہے یہ. اچھا چلیں جی. اچھا آگے کیا تھا, آگے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو بلاگ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, تیسری عالمی جنگ کا امکان جو ہے وہ میں آپ بتانے لگا ہوں آپ کو. اسکرپٹ میں نے بڑا ٹائم لگا کے تیار کیا ہے. یہ ممکن تو ہے لیکن فوری طور پہ شاید ابھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے ضروری بھی نہیں ہے, لیکن یہ چانس اس کے بہت سارے ہیں کہ یہ آنے والے ٹائم پہ 8-10 سال کے اندر, بلکہ اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ویلاگ یاد رکھنا ہے آپ نے, پتہ نہیں رکھیں گے یا نہیں, کیونکہ مکمل. اچھا میں ایک بتاؤں, نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہیں ایران, امریکہ, اسرائیل کے درمیان نیوکلیئر صلاحیت یا اس کا خدشہ جنگ کو روکنے کا بڑا سبب ہے. یہ جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اللہ معاف کرے اگر خدا نہ خواستہ اگر تیسری عالمی جنگ ہو گئی تو جناب اس پہ ایٹم بم بھی چلنے اور دنیا خاتمے کی طرف ہے. اچھا بہرحال نیند آ رہی ہے, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا مجھے اس پہ کام کرتے ہوئے, تو اس لیے نیند آ رہی ہے, جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا میرے دوستو کہ ایک تو ہے یہ نیوکلیئر جو ڈیٹرنس ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں ملکوں نے, تو اس وجہ سے اوائڈ کر رہے ہیں کہ بڑی جنگ آپس میں نہ ہو. اسی طرح جیسے ہمارے درخت آ کے اور ایک کوا مار کے انڈین بڑا کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیڑا آپریشن کر لینا ہے, یہ سرجیکل سٹرائک کر لینی ہے. تو کیا ہوا تھا پھر, وہ رات کو آئے تھے ڈر ڈر کے, اور ہم نے دن کو سویرے دن چڑھیا سورج چونوں نے جہاز چھوڑتے سن سی دیکھا پھر بدماشی. اگر انہوں نے ہلکی بزدلی کی تو ساڑی چیک کی تھی, پھر یہ ساڑی بہادری ہے, بدماشی نہیں, اسی بدماش بھی ویسے ہیں, یہ ساڑی بہادری چیک کرو, دن ایسی مارتے انہوں نے تیارے. اس تو بعد ٹھس چپ ہو گئے, انڈیا چپ ہو گیا, ورنہ جنگ پھیلتی تھی, ادھر بھی ایٹم بم پہ نے میرے دوستو. تو معاشی مفادات بھی ہے, دنیا کی بڑی طاقتیں معاشی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, اور جب اس سب کے لیے نقصان دہ ہو گئے, اگر جنگ ہو گئی تو سب کے لیے نقصان دہ. جو اکثر ہمارے دوستوں میں جب بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں کہ نہیں چلو سر جنگ نہیں ہو سکتی, اور بھائی نہیں ہو سکتی جنگ, ایسے کہتے ہیں, لیکن خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ آپ بات یاد رکھیں, دوستوں کو چھوڑیں, وہ تو خیر بعد میں کہتے ہوتے ہیں وہ تو ہوگی, بس ہونی تھی. غلط فہمی یا اچانک کوئی اگر واقعہ ہو گیا, کسی جرنل کا اگر قتل ہو گیا, یا کسی میزائل کا نشانہ یا ڈرون حملہ حالات کو ایک بڑی جنگ میں جناب دھکیل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ ابھی اسرائیل چاہ رہا ہے گریٹر اسرائیل کے چکر میں نا, تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے چکر میں, اور وہ بڑا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ تو خون خرابہ فل ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن امریکی کندھیاں سے بہ کے. بہرحال ابھی فرض کریں پراکسی ہے, جنگیں یعنی شام, لبنان, یمن میں بالواسطہ لڑائیاں شدت اختیار کر سکتی ہیں. عوامی دباؤ اور انتقام کا جذبہ کسی ملک کو جوابی حملے پر مجبور کر سکتا ہے. عوامی دباؤ اور انتقام کا جذبہ, یہ جو بات ہے نا, یہ اللہ کرے کہ پاکستانی عوام جو ہے یہ دباؤ بڑھ جائے پاکستانی عوام کی طرف سے, اور پاکستان جناب کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو فلسطین کے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور بچے ہیں اور عورتیں ہیں اتنے شہید ہوئے ہیں, کس طریقے سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی فوج جو ہے یہ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے. بس یہ میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے. ایران پر مکمل حملے کا خطرہ تبھی بڑھے گا جب ایران نے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا آخری قدم اٹھایا, اور اگر ایران نے ٹیسٹ بھی کرتا تب. ایران نے کسی بڑے اسرائیلی یا امریکی مفاد پر شدید اگر حملہ کر دیا تب, یا کوئی غیر متوقع طور پر واقعہ جو بڑا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی. اور تیسری عالمی جنگ کا امکان فی الحال ممکن ہے, یہ بات میں آپ کو بتا دوں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ بہت قریب ہے. دنیا اس وقت ہائی رسک لو ایکچوئل وار جو ہے, لو انٹینسٹی لو ہے جناب کی حالت میں چل رہی ہے. یعنی کہ دنیا اس وقت ہائی رسک پہ ہے, لو ایکچوئل وار ہے, اس حالت میں دنیا اس وقت چل رہی ہے میرے دوستو, یاد رکھو. تو یہ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ جناب یہ صورتحال ہے, اور یہ تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے. معذرت, یہ رات کا پچھلا پہر ہے اور اسکرپٹ تیار کرتے کرتے بہت ٹائم لگ گیا تھا, اس لیے مجھے آپ فی الحال اجازت دیں تو بہتر ہے, ورنہ مجھے مزید نیند آ رہی ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.